अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस रमज़ान के सिलसिले में आज जो जलसा रखा है इसकी शुरुआत हम पहले तिलावत कुरान से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ। दरूद व सलाम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आका ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ख़ातिमुल विलायत हमारे आका मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पर। सबसे पहले तो मैं आने वाले मुबारक महीने की यानी कि रमज़ान मुबारक की आप सबको अभी से ही मुबारकबाद देता हूँ और बड़े खुशकिस्मत है कि आज हम इस महफिल में जमा है, इकट्ठा है, जो हम रमज़ान की फ़जीलत के बारे में या रमज़ान हमें कैसा कंडक्ट करना है, हमें क्या क्या इबादतें करना है, उस ताल्लुक़ से जो भी थोड़ी बहुत मुझसे कोशिश होंगी मैं इंशाअल्लाह करूँगा और आप लोग भी सब उससे सरफराज होंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए पहले तो इस जलसे का यही इंट्रोडक्शन है कि हमें रमज़ान की तैयारी में क्या क्या करना है। ये नहीं, ये तो रमज़ान तो उसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ बताई जा रही है हमें तो रोज़ा, लेकिन हम उसकी तैयारी पहले उल्टी करते हैं। हम खाने की तैयारी से शुरू करते हैं। रमज़ान में हम किस तरीके से डिश पकाएंगे, किस तरीके से खाने खाएंगे, किस तरीके से फ्रूट्स लाएंगे, किस तरीके से कहाँ से अच्छा गोश्त मिलता है, दूध मिलता है, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इससे इनकार भी नहीं है। लेकिन असल हमारा मकसद क्या है और अल्लाह का अहकाम क्या है, वो है रोज़ा। आइए हम पूरे रमज़ान का लेखा जोखा लेते हैं और फिर हम अपने आप को वहाँ कहाँ पाते हैं या हमने कहाँ हमारी मंजिल कौन सी होनी चाहिए, हम किस जगह पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाकी है तो हमें काफ़ी वक्त मिल जाता है कुछ याद दहानी करने के लिए। वैसे तो अमूमन हम लोग को सब इसी चीज़ों के अंदर बाकी तो सारी चीज़ें मालूम है, हमेशा की तरह है, लेकिन फिर भी कुछ याद दहानी अगर हो जाए, किसी से कोई गफलत से कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए इस जो जलसे का या बयान का मैंने एक एहतमाम यहाँ पे किया हूँ। उसके लिए कुछ थोड़े बहुत मैंने पॉइंट्स भी लिख के लाया हूँ ताकि कुछ छूट न जाए। अमूमन मैं देखकर कोई बात नहीं बयान करता, लेकिन यहाँ पर रमज़ान की बारीकी चीज़ें हैं जो किसी हद तक भी छूटना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे उसको सभी को इकट्ठा करने की। तो ये रमज़ान का महीना है, यहाँ पर रहमतों, बख्शिशों, तक़वा, परहेज़गारी वगैरह हासिल करने का ये पहला मकसद है अपना। तो इसकी मैं अहादीस से एक शुरुआत करता हूँ। पहले तो एक मशहूर अहादीस है, हम सबको मालूम भी है और वो याद दहानी यहाँ हो जाएंगी तो हमारे दिलों को और ताज़ा उसमें से कैफियत जारी होंगी। और वो अहादीस ये है कि
ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لانے والے تھے خطبے کے لیے، اور تینوں سیڑھیاں چڑھتے وقت انہوں نے آمین کہا۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں، آپ نے آمین کہا، 3 وقت کہا، ایک نہیں 3 وقت کہا، تو اس کی کیا وضاحت ہے، کیا خلاصہ ہے؟ تو تب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تینوں وقت جب میں نے آمین کہا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور تینوں وقت 3 بددعائیں کہی گئی۔ اس پہ سے آپ انداز لگا لیجیے، تینوں وقت 3 بددعائیں کہی گئی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہنے کو کہا گیا۔ اس لیے اس احادیث کے اندر جو میسج چھپا ہے اس کا ویٹیج آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کس معیار کی یہ حدیث ہے، یا اس میں کس معیار کا میسج ہم سب کو دیا گیا ہے۔ پہلے سیڑھی پر جب گئے، آمین کہا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی تھی کہ حضور صلی اللہ جو برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اس کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، بہت بڑی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں سے کسی نے اس طرح کی غلطی کبھی بھولے سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ نام لیے جاتے ہیں، کبھی اذان میں لیے جاتا ہے، کبھی کدھر لیے جاتا ہے، جہاں پر بھی لیے جاتا ہے، ہمارے منہ سے فوراً درود، چھوٹا درود کیوں نہیں ہوتا، وہ منہ پہ آ جانا چاہیے، یہ ہماری عادت بننی چاہیے۔ دوسری سٹیپ کے اوپر کہا گیا کہ برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی فضیلت کا استعمال نہیں کر کے وہ اپنی بخشش نہ کر پائے، وہ اپنی بخشش نہ کر پائے، اپنی مغفرت نہ کر پائے، رمضان کا فائدہ لیتے ہوئے، دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے۔ اور تیسرے سٹیپ پہ جب آمین کہے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک اس نے پایا، اس شخص نے پایا ان کو، ماں باپ کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی تسلی حاصل کر کے اپنی مغفرت نہیں کر پایا، اپنی بخشش نہیں کر پایا۔ اس پہ سے انداز لگا لیجئے یہ حدیث کا کتنا ویٹیج ہے اور کیا چیز کہا گئی ہے۔ تو یہ رمضان کا اوپننگ ہے، یہ رمضان کا اوپننگ ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں پہ۔ تو آئیے، یہ جو رمضان کی فضیلت ہے اس کے اندر قرآن کی بہت بڑی اہمیت ہے، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، صوما و قاما، صوما یعنی روزہ، جو ہم روزہ رکھتے، صوم اس کا عربی میں لفظ ہے، قاما کھڑے رہنا، رات کے اس میں قیام اللیل، جس کو بعد میں تراویح میں کنورٹ ہوئی ہوئی ہے باتیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھا آ کے رمضان ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں رمضان میں۔ رمضان کا تعلق اس قرآن سے بہت گہرا ہے، کیونکہ اس کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کیا کہہ رہی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فی قرآن، آگے پوری کمپلیٹ آیت ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ہم نے گزشتہ رجب اپنے سے گیا، ماہ شب معراج گئی، شب بارات بھی دیکھی ہم نے، اور اس میں شب قدر رہیں گی۔ شب معراج کے اندر ہمیں تحفے میں نمازیں ملی، 5 نمازیں۔ اب وہی سلسلہ آگے، اس میں قرآن مل گیا یہ مہینے میں، اور پھر یہ دونوں کا مجموعہ ہوگا قوما و صوما، روزے بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو، قیام رکھو۔
تو وہاں سے ہمارے کو ٹرین کیا جا رہا ہے 2-3 مہینے پہلے سے، ہمارے کو وارننگ دی جا رہی ہے رمضان آ رہے ہیں، اور یہ رمضان اب آ رہے ہیں، اتنا مبارک مہینہ یہ پاس میں آ رہا ہے۔ اس ماہ رمضان میں کیا کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ اس کا تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک جو روزے کے احکام ہیں، یہ روزے کے احکام ایک ایسی چیز ہے، باقی احکاموں کے بارے میں قرآن کے اندر الگ الگ آیتوں میں الگ الگ جگہ ذکر ہوا ہے، لیکن صرف روزہ ایک ایسا ہے، اس کے بارے میں کمپلیٹ ایک رکوع سورہ البقرہ کے اندر آیا ہے، سورہ آیت نمبر 183 سے 188 تک پورا ایک رکوع اس میں آیا ہے۔ آپ لوگ اس کا ترجمہ کر کے پڑھ لے سکتے ہیں، اس میں ہم زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ وہ نہیں کریں گے، موٹی موٹی چیزیں ہم لے کے آگے نکلیں گے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس مبارک مہینے میں، جیسے اس مہینے میں جب میں کہہ رہا ہوں تو رمضان سمجھ لیجئے، ہم بھلے ہی آج رمضان میں نہیں ہیں لیکن بات رمضان کی ہو رہی ہے۔ تو اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے جو رحمت کے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان جو رہتے ہیں، سرکش شیطان، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ یہ فیسلٹی امت کے لیے دی جا رہی ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد میں نیکیوں کا عدد بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کا عدد، یعنی کاؤنٹنگ جو ہے، عام دنوں کی جو کاؤنٹنگ ہے، کمپیریٹیولی رمضان کے اندر ایک نیکی کا 10 کا 700 مرتبہ، 700 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک فگر بتایا ہوا ہے۔ آپ کو میکسیمم سے میکسیمم دینے کی جو نیکیاں ہے وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص فیسلٹی دی ہے۔ دیکھیے رمضان کی اہمیت۔ اس کے بعد میں روزہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ باقی چیزوں کی بات الگ ہے نیکیوں کی، لیکن روزہ جو خاص ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا خود اللہ اتم ہے، اتنی روزے کی اہمیت ہے۔ باقی احکام کی یہ نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ، جتنے کہ روزے کی بتایا ہے۔ اس کے بعد میں ہم لوگ روزہ رہتے ہیں تو روزدار کے منہ سے جو بو آتی ہے، وہ بو اللہ تعالیٰ کو عمدہ سے عمدہ خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ جو ہے تو آپ کو ڈھال ہے، روزہ آپ کے تمام جتنے بھی جو حرکتیں رہتی اس کی ڈھال بن کے روزہ آتا ہے۔ اس ڈھال سے بچا جاتا ہے۔ ڈھال کائے کے لیے ہوتی ہے؟ آپ پہ جو وار ہوتا ہے کہ کوئی جنگ میں تو ڈھال کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ پہ کون سا وار ہوتا ہے؟ آپ پہ برائیوں کا وار ہوتا ہے، آپ کو برائیاں بدیاں جو بھی ہے اس کے وار ہوتے ہیں، اس کو ڈھال بول کے روزہ روکتا ہے۔ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں روزے سے ہوں، میں غیبت نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، میں چوری نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں۔ روزہ ڈھال بن کے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ڈھال کو ہمیں آخر تک لے کے چلنا ہے، نہ کہ صرف رمضان کی حد تک۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ڈھال بننی چاہیے۔ اس لیے ایک مہینہ یہ فل پریکٹس ہے تاکہ آگے سال بھر تم اس ڈھال کا استعمال کرو۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس 8 دروازے کے اندر بھی ایک دروازہ ایسا ہے جو خاص روزے داروں کے لیے، اس دروازے کا نام ہے ریان، الریان۔ اس میں سے خاص روزے داروں کو بلایا جائے گا، کمون آپ روزے دار ہیں، اس میں سے آئیے، داخل ہوئیے۔ کیا کیا فیسلٹی نہیں ہے۔ اور ہر رات، رمضان کے ہر رات جہنم سے جو آلریڈی ڈکلیئر ہے پنشمنٹ کے لیے، ایسے گنہگاروں کی بخشش ہو کے ان کو کتنے ہی بخشش کی جاتی ہے، ہر رات کو نکالے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے پہ، جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ مغفرت کا، پھر بخشش کا، آلریڈی پورا مہینہ ہی بخشش کا ہے۔ وہ جو احادیث ہے وہ تھوڑی ضعیف احادیث ہے، اصل میں پورا مہینہ ہی بخشش کا ہے۔ یہاں پہ نہیں تو ہم اتنی کچھ تو بھی الگ وظیفے لے کے تیار ہو جاتے، لیکن ہم اگر یہ عبادتیں کنٹینیو کریں تو یہ پورا مہینہ ہی بخشش کا ہے۔ البتہ
سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں کہ روزہ فرض کس پہ ہے؟ روزہ فرض بلاغت کے ساتھ میں فرض ہو جاتا ہے. جو بالغ ہو گئے، لڑکے ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہو گئے، آپ پہ روزہ فرض ہو گیا. لیکن بچہ یا بچی جب 7 سال کی بھی ہے تو وہاں سے آپ کو روزہ رکھنے کی ایک ان کو عادت ڈالنا ہے. 10 سال کا ہونے کے بعد میں سخت تاکیدی سے ڈالنا ہے، ذرا ان میں وارننگ کڑک دی جائے ان کو، تب جا کے وہ بلاغت میں روزے رکھے گا. فرض ابھی نہیں ہوئے، لیکن یہ کام والدین کا ہے. یہ میں خاص طور پہ آج کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے والدین یہاں موجود ہوں گے جن کے بچے اس عمر سے آ رہے ہوں گے. کیونکہ اگر 7 سال سے 10 سال تک کے اگر آپ نے روزے پریکٹس کے طور پہ نہیں رکھا ہے تو بچہ بلاغت کے بعد میں اسے بہت مشکل جاتی ہے پورے روزے رکھنے کی، اور وہ ایک بڑے احکام سے محروم ہونے کی ڈر رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے. اس لیے ان کو ابھی سے ہی، اگر ان کی عمر یہ ہے ابھی جو ڈکلیئر کی، اس عمر سے ان کو پریکٹس کرانا یہ نہایت ضروری ہے. یہ ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے. یہ ہو گئی باتیں روزے کی، یہ ہو گئی باتیں روزے کی. اب روزے میں بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم روزہ کیسا رکھتے ہیں، سحر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، یہ تو سبھی کا روٹین ہے، یہ معلوم ہے. اس کے میں نے پوائنٹس بتا دی اس میں کیا کیا فیسلٹی ہے اور کیا کیا آپ کو ثواب ملنے والا ہے اور کیا کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں. روزے سے کیسا، روزے کے حالت میں ہم روزے کو کیسا بچا سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم بچانے کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کسی کو بھی، خصوصاً نوجوانوں کو، بچوں کو روزے سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک نیا فتنہ موبائل آیا ہوا ہے. اس موبائل میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیسے کیسے کلپس آ جاتے ہیں. روزے کی حالت میں آپ ہوتے ہیں، روزہ ٹوٹنے کا پورا ڈر ہے. اس لیے مہربانی کرے، یہ 1 مہینہ کمپلیٹ جب روزے کے حالت میں ہو، آپ بہت ہی احتیاط سے وہ موبائل کو ہینڈل کرے. ایسا نہیں بول رہا ہوں میں کہ وہ موبائل اٹھا کر رکھ دے، لیکن آپ اتنے اس کو پورے ہر نمونے سے محفوظ طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ ہم روزہ ہے. وہ ڈھال اگر روزہ بن نہیں رہا تو تمہارا روزہ نہیں ہے. ہر کسی کے لیے یہ لاگو ہے، نوجوانوں کے لیے ہی نہیں، لیکن خصوصاً نوجوانوں کو بول رہا ہوں. اس کے بعد آتے ہیں قرآن کے اوپر کہ قرآن تو یہ نازل ہوا ہے اسی مہینے میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے ہے. قرآن کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کے کتاب آئی ہے اللہ تعالیٰ. اس کے رائٹس ہے، قرآن کے حقوق ہے. جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو اموک جو یہاں پہ نکل رہے ہیں دنیا میں، تو اس کے رائٹ ٹو کیا احکام ہے قرآن کے، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. حقوق کیا ہے؟ پہلا حقوق یہ ہے، غور سے سنو، پہلا حقوق یہ ہے اس پہ ایمان لائے. یہ اللہ کا کلام ہے، ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد باقی چیزیں چالو ہوتی ہے آگے. سب سے پہلے ایمان لائے. دوسری بات، اس کی تعظیم کرے، جیسے کہ تعظیم کرنے کا اپنے کو بتایا گیا ہے. اس کی عزت کرے، تعظیم کرے. نمبر 2. نمبر 3، تلاوت تجوید کے ساتھ کرے جیسا کہ اس کا حق ہے. تجوید کے ساتھ کرے جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ تیسری سٹیپ آ گئی. چوتھی سٹیپ، قرآن کی آیتوں کو سمجھے. ایسا نہیں کہ خالی پڑھ لے رہے، اس کا میننگ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. میننگ سمجھ میں نہیں آیا تو تم آگے کیا حرکت کریں گے؟ تمہیں کیا ہے کام دیے جا رہے ہیں، کیا آرڈرس دیے جا رہے ہیں، اگر وہ تمہاری لینگویج میں سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر قرآن پڑھ کے فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا. اس لیے اس کو سمجھو. جب سمجھیں گے تو اگلا سٹیپ آتا ہے عمل کرنے کا. جب سمجھ جائیں گے تو عمل کرنا ضروری ہے. عمل کریں گے تو یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. عمل کرنے کے بعد آپ کو اس کو آگے تبلیغ کرنا ہے. جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ تبلیغ کے قابل ہو گئے. آپ کو اگر ایک آیت بھی اچھی آتی ہے، اس کا ترجمہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ اس پہ عمل کرو اور عمل کر کے اس کی تبلیغ کرو، اس کا حق ادا ہو رہا ہے. تو یہ قرآن جب پڑھنا ہے ہمیں تو یہ قرآن مہینے بھر پڑھنا ہے.
آگے بھی پڑھنا ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ کو ثوابوں کے اندر، نیکیوں کے اندر بتایا گیا ہے ابھی کتنے گنا زیادہ آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، ایک ایک حرف پہ کتنی نیکیاں مل رہی ہے. ابھی آپ نے پچھلے جمعہ میں بھی پڑھا، دیکھا، سنا. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. یہ ہو گئی قرآن کی بات. اور ہم دعوت دینے کے لیے ہماری امت پیدا ہوئی ہے. یہ آگے دعوت بھی دینا ہے ہمیں اس چیز کی. اب آگے نماز کے اوپر، کیونکہ نماز بھی پڑھنا ہے. تراویح اسی میں ہے. نماز تو پانچ وقت کی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ابھی اس میں پڑھیں گے تو اور نیکیاں زیادہ ملے گی. اس میں جو تراویح کی نماز ہے، اس کا تراویح کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. اب اس کی حقیقت میں تھوڑا سا پس منظر میں جائیں گے ہم، جتنا معلوم ہے ہمارے حساب سے، کہ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پہلی 3 پڑھی، اصل جائے وہ ان کی تہجد کی نماز تھی. تہجد میں اٹھے، نماز پڑھے. یہ سب لوگ ویسے کرنے لگے. صحابہ بھی چوتھے دن آپ آئے نہیں حجرے سے باہر. پھر کہا گیا صحابہ نے پوچھنے کے بعد کہ اگر میں چوتھے دن بھی آ جا رہا اور کنٹینیو کر رہا تو آپ پہ یہ سنت لاگو ہو جا رہی کنٹینیو. اس لیے وہ بات وہاں تک ہی رکی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح سے چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ابتدائی دور میں یہی معمول رہا. لیکن اس کے بعد میں پھر یہ دور ختم ہوا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا. انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر لوگ الگ الگ اماموں کے پاس میں کھڑے رہ کے ان سے قرآن سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گروپ بنا ہے. انہوں نے کہا ایسے گروپ بنا کے مت وہ کرو، اکٹھا آ جاؤ، ایک ایک امام رہے گا، انہوں نماز پڑھا لیں گا، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہوں گی اور آپ سن لو. وہاں سے پھر 10 دن کنٹینیو وہ چلا. پھر انہوں نے کہا کر دیا کہ یہ ایک تو خوبصورت بدعت نظر آ رہی ہے، بلکہ مگر اپنے پاس میں مہدی موعود الاسلام نے 10 دن تک کا فالو کیا ہوا ہے تراویح کا. لیکن تراویح پھر وہاں سے نکل کے عشاء کے ساتھ جوائن ہو گئی. تہجد سے نکل کے عشاء کے ساتھ جوائن ہو گئی. ہم لوگ تراویح برابر 10 دن تک ادا کرتے ہیں. پہلے 3 دن تک ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کرتے ہیں، ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد تراویح نمبر 4 سے لے کے 10 تک متعلق مہدی موعود یہ نیت کر کے ہم تراویح پڑھتے ہیں. تراویح میں ہم لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں. جو صورتیں پڑھتے ہیں کم از کم میں بول رہا ہوں، یہ صرف آپ تراویح ادا کر کے چلے جائیں گے، اس کا ثواب الگ ہے، جو ہوگا سو ہوگا. لیکن اگر آپ اس صورتوں کے اندر جو 10 صورتیں ہم ہمیشہ کنٹینیو پڑھیں گے، اس میں اگر گھر میں بھی آپ کے پاس ترجمے کا قرآن ہوگا، وہ 10 صورتوں کا اگر ترجمہ پہلے سے ہی پڑھ لے تو دل میں کیفیت طاری ہوں گی. جب سنیں گے نماز تو اب یہ چالو ہے، اس کا اس صورت کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اس صورت کے اندر وہ بات آ رہی ہے. ہمارے میں ایک مٹھاس پیدا ہوں گی، ہمارے میں ایک جذبہ پیدا ہوگا. اس کے علاوہ دعائے قنوت میں کیا دعائیں ہیں، تشدد کا معنی کیا ہے، اگر یہ بھی ہم گھر سے پورا ترجمہ پڑھ کے آ گئے تو ہم کو اصل نماز کی جو قبولیت جس کو بولتے ہیں وہ ہو رہی ہے. ایسے ہمارے دل میں کیفیت طاری ہوں گی کہ آج ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں. ورنہ خالی ہم آ رہے جا رہے ایسا نہ رکھو. اس رمضان کا فائدہ اٹھانا ہے، جو کہ ہم نے پہلے اپنی حدیث سنے، اس نمونے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اس رمضان کا. یہ ہو گئی بات نماز کی. اسی مہینے میں نماز کے تعلق سے ہی اور ایک بات آ گئی، شب قدر کی. یہ شب قدر کا تحفہ پورے امت مسلمہ کو ملا ہے، اور خصوصاً اس میں مہدی علیہ السلام نے ہمارے لیے اور ایک اچھی بات کر دی کہ اس کو ڈیفینٹ قرار دے دیا گیا ہے، 27ویں شب. باقی لوگ ابھی بھی تلاش کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. ہمیں ڈیفینٹ معلوم ہے، ہم وہ بھی کریں گے. ہم باقی دنوں میں بھی اگر کریں، نمازیں پڑھتے رہے، تو وہ کچھ ضائع جانے والی نہیں ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ تم نہ کچھ کرو، یہ کرو، خالی یہ تو کرو، ایڈیشنل میں تم کو جو کرنا ہے کرو.
एडिशनल में आपकी इबादतें ये क्या नामंजूर थोड़ी होने वाली है, ये तो पूरा दरवाज़ा खुला है, रमज़ान का पूरा महीना खुला है। आपकी इबादतें आपको बिल्कुल कबूल के साथ में नेकियां उससे ज़्यादा मिलते जाएगी। ये एक हुई बात। दूसरी बात, शब क़दर की बात, हम शब क़दर के मौके पर उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। 1000 महीनों से ज़्यादा जो इबादतें हैं उसके बारे में हम जब आएंगे, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसरन वज़ाहत करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसी महीने में अमूमन लोग ज़कात भी अदा करते हैं, इसलिए ऐसा कोई ज़कात का कोई महीना मुकर्रर किया गया नहीं है इस्लाम में। आपके पास जो चीज़ ज़कात की अवेलेबल है, आप ज़कात के मुस्तहिक़ जब बन गए, साल गुजर गया, आपको ज़कात देनी है। लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना है, नेकियों का परसेंटेज बढ़े हुआ है, इसलिए। और दूसरी बात, इसमें जो साल भर का तुम्हारा जो राउंड अप है वो भी जहन में आ जाता है रमज़ान टू रमज़ान, तो आप ज़कात अदा कर देते हैं। हमारे चंद गरीब भाइयों की मदद भी अच्छे से हो जाती है, उनकी भी ईद हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है। तो जो हज़रात मुस्तहिक़ हैं वो अपने अपने ज़कातों का जो भी बंदोबस्त आप अपने तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग, अब इसमें सारी बातें आ गई, नमाज आ गई, ज़कात आ गई, कुरान की तिलावत आ गई, अब क्या रहा, हज का तो ये महीना नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटा हज जिसको कहते हैं, वो उम्रा, रमज़ान की उम्रा करने को भी लोग जाते हैं और उसकी भी फजीलत पाते हैं। तो देखिए, रमज़ान के अंदर तमाम जितने अहकामात हैं, रोज़ा, नमाज, ज़कात और छोटा हज समझ लीजिए उसे, उम्रा, ये सब जब इकट्ठा आ रहे हैं तो एक इबादतों का गुलदस्ता बन जा रहा है। क्या बन रहा है? इबादतों का गुलदस्ता बन जा रहा है। ये इतना बड़ा तोहफ़ा हमारे लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में हम सब उम्मतियों को दिया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, अच्छी से अच्छी तैयारी कर लीजिए। खाने पीने की तो होते रहती है, कपड़े पहनने की होते रहती है, लेकिन जो असल अपने आखिरत की तैयारी के हिसाब से जो तैयारी करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हुए हम लोग उसका एहतमाम ज़्यादा करें, जिसकी सेहत अच्छी है। हाँ, एक बात इसमें रह गई है कि रोज़ा किसके लिए माफ़ है, तो रोज़ा मरीज़ों के लिए और सफ़र में जो लोग जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी दी गई है कि उतने रोज़े उन्होंने अगर ड्रॉप हुए, अगर इत्तेफाकन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है तो बाद में भरपाई बाद के पूरे साल में आपको करना होगा मुकम्मल। ये एक अहकाम बाकी रह गया था, वो भी इंशाल्लाह हो गया। और ये सब बातें अब जो हमने कही, इसके अंदर बाई चांस कुछ चीज़ अगर छुटी होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश की, और मैं ये दुआ करता हूँ आखिर में अल्लाह ताला से कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े में, ये रमज़ान मुबारक इस महीने की तमाम बरकतों से फैज़ हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें तमाम जो इबादतें, हम रोज़ा, ज़कात, नमाज जो भी है हमारी अल्लाह ताला कबूल करे। हमें इसकी तैयारी में पूरे जिस्म से और दिलों से और हमारे दिमागों से हमारे मजबूती दे और हमारे सीनों को खोल दे और हम अच्छे तरीके से इबादत कर सके। यही मैं आखिर में दुआ करता हूँ, और यही जो पैगाम है घर में भी आप पहुँचा सकते हैं, जो लोग रह चुके हैं उन तक भी पहुँचाइए। वो आखिर दुआ में रब्बिल आलमीन।